नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे काबा से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर बरकत अता फरमाए, कुल बीमारों को शिफा दे, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहिब औलाद करे, तमाम परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए और सबकी नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। नंबर 1 शान मौला अली, नंबर 2 चाँद की तारीख़। सबसे पहले शान मौला अली। हज़रत सैयदना साल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन ये इरशाद फरमाया कि ये झंडा मैं ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ अल्लाह फ़तह अता फरमाए और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। रावी कहते हैं सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने वो रात बड़ी बेचैनी से गुजारी कि सुबह झंडा किसको मिलना है और वो कैसा खुश नसीब होगा जिसे अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह का रसूल मोहब्बत करें, सुबहान अल्लाह, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह होती है तो इरशाद फरमाते हैं, अली इब्ने तालिब कहाँ हैं? सहाबा ने अर्ज़ की, हजूर उनकी आंखों में तकलीफ़ हो गई है, अशोबे चशम हो गया था। फरमाया उन्हें मेरे पास लाओ। हज़रत अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन उनकी आंखों पे लगा दिया। ख़ुद मौला अली फरमाते हैं कि आंखें ठीक हुईं, फिर ऐसे ठीक हुईं कि इसके बाद ज़िंदगी में कभी आंखें ना दुखीं, कभी आंखों को कोई प्रॉब्लम ना हुई। मौला अली के हाथ पर झंडा अता किया। अब मौला अली प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, हजूर मैं इनके साथ तब तक लड़ूं कि जब तक दोनों मुसलमान न हो जाएं। जो खैबर के किले में गैर मुस्लिम कैद थे, जहां उन्होंने अपने आप को महफूज किया हुआ था। बड़ा मुश्किल था वो खैबर का किला। वो किला ऊंचाई पे है, पहाड़ के ऊपर है। अब नीचे से ऊपर हमला करना बड़ा मुश्किल होता है कि जैसे ही फ़ौज पहुंचती थी ऊपर से तीर बरसते थे और वो हमला करते थे। कई दिनों से ये मुहासरा हो चुका था मगर मुसलमानों को फ़तह नहीं मिल रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह का झंडा मौला अली के हाथ में अता किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अर्ज़ करते हैं, हजूर मैं तब तक लड़ूं जब तक वो ईमान ना लाएं, यानी मुसलमान ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली नरमी से काम लो, इनके पास पहुंचकर पहले इस्लाम की तरफ बुलाओ, फिर उन्हें बताओ कि इस्लाम कबूल करने के बाद उन पर अल्लाह पाक के क्या हकूक़ हैं। अल्लाह पाक की कसम, अगर तुम्हारी वजह से अल्लाह करीम एक आदमी को हदायत अता फरमाए तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। हज़रत अली फ़ातिह खैबर ठहरे। जब जंग शुरू हुई, खैबर के बड़े बड़े दरवाजे हैं। मौला अली के एक हाथ में तलवार, इस वक्त दुश्मन से अपना आप बचाने के लिए ढाल होती थी जिससे दुश्मन से बचाव होता था। एक हाथ में जुल्फ़कार तलवार है और दूसरे हाथ से मौला अली ने इस बड़े दरवाजे को खेड़ा और एक हाथ से जंग लड़ते रहे और दूसरे हाथ से दरवाजे से ढाल का काम लेते रहे। और जब जंग का ख़ात्मा हुआ तो लोगों ने इस दरवाजे को उठाने की कोशिश की तो 40 अफराद मिलकर भी इस दरवाजे को ना उठा सके। ये ताकत है, ये जवां मर्दी है, ये शजाअत है। मौला अली करमुल्लाह वजहू को अल्लाह ताला ने कैसे कैसे कमालात से नवाजा। आप मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपकी वालदा माइदा हज़रत सैयदना फ़ातिमा बिन्त असद ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा, वालिद ने आपका नाम अली रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह के शेर के लक़ब से नवाजा। इसके अलावा मुर्तज़ा यानी चुना हुआ, करार यानी पलट पलट कर हमला करने वाला, शेर खुदा और मुश्किल कुशा, ये आपके मशहूर अलक़ाबात हैं। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। खलीफा चहारम, जानशीन रसूल, ज़ौजा बतूल हज़रत अली बिन तालिब करमुल्लाह वजहू की कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप शहनशाह अबरार मक्के मदीने के ताजदार के चचा अबू तालिब के फ़र्जंद अर्जमंद हैं। आमुल फ़ील के 30वें साल बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल थी, 13 रजबुल मुरज्जब जुमे के दिन पैदा हुए। मौला अली मुश्किल कुशा की वालदा का नाम हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद है। आप 10 साल की उम्र में ही दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत रहे, तदम हयात इस्लाम की अमदाद व नुसरत और हमायत में मशगूल रहे। आप मुहाजिरीन अव्वल और अशरा मुबशरा में शामिल होने के साथ साथ खसूसी दर्जात पर मुशर्रफ होने की बिना पर बड़ी मुमताज़ हैसियत रखते हैं।
غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاہرانہ وار سے جہنم واصل ہوئے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دستے بابرکت بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ 4 برس 8 ماہ اور 9 دن تک آپ مسند خلافت پر جلوہ فروز رہے اور 17 یا 19 رمضان المبارک کو کسی بدبخت کے قاتلانہ حملے میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان یکشنبہ یعنی اتوار کی رات آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ مولا علی دکھنے میں کیسے تھے؟ اور آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، بلکہ آپ میانہ قامت کے تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت علی کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کی ہتھیلیاں اور دونوں کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں۔ آپ کی گردن مبارک چاندی کی سراہی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک کے بال پیشانی کی طرف نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر خضاب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو طاقتور تھے۔ مرتضیٰ شیر خدا، مرحب کشا، خیبر کشا، سربراہ لشکر کشا، مشکل کشا، امداد کن۔ اور لوگوں کا بچپن کھیل کود میں گزرتا ہے۔ کئی لوگ بچپن میں جوانی میں بڑے بڑے غلط کام کر کے بھی نیکی کی راہ پر آئے، مگر مولا علی شیر خدا کی شان دیکھو۔ آپ کا بچپن بھی بے نظیر اور بے مثال تھا۔ آپ بچپن میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل فرماتے رہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کفالت فرمائی۔ آپ بچپن ہی سے اسلام لے آئے تھے اور چھوٹی سی عمر میں نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گٹی دی جاتی ہے۔ جب مولا علی پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا اور پہلی غذا کے طور پر اپنا لعاب مولا علی کے منہ میں ڈالا اور پھر اپنی زبان مبارک انہیں چوسنے کو دی اور مولا علی چوستے چلے گئے۔ ابھی پیدا ہی ہوئے تھے کہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، اب دائی کو بلایا گیا کہ آپ کو دودھ پلائے۔ آپ نے دائی کا دودھ نہ پیا اور روتے رہے۔ اب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی زبان پھر مولا علی کے منہ میں دے دی۔ آپ نے پھر چوسنا شروع کیا اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا اس طرح یہ ہوتا رہا۔ مولا علی کی پہلی غذا ہی لعاب دہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے، تو پرورش کا کیا عالم ہوگا، اس خون کا کیا عالم ہوگا، اس جسم کا کیا عالم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی بشارتوں سے نوازا۔ حضرت سیدنا حسن بن مرتضیٰ سے مروی ہے کہ ایک بار نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس عرب کے سردار یعنی حیدر کرار کو بلا کر لاؤ۔ بی بی عائشہ نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرب کے سردار نہیں ہیں، آپ تو مولا علی کو عرب کا سردار کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اولاد آدم یعنی تمام انسانوں کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔ جب بلایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، اے انصار کے گروہ، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں؟ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی بھی راہ راست سے نہ بھٹکو گے۔ انصار نے عرض کی کہ حضور ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ علی ہیں، تم میری محبت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت رکھو اور میری عزت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عزت کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یہ جبریل امین نے بذریعہ وحی مجھے بتائی ہے اور یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ مولا علی سے پیار کرنا، مولا علی کی عزت کرنا، یہ حکم الہی بھی ہے اور حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین الہ آبادی کی بڑی شان بزرگان دین بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کی 3 حدیثیں سناتی ہوں۔ ویسے تو اتنی حدیثیں ہیں شان علی میں، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں، امتی کریں تو نارمل بات ہے، کرنی چاہیے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان بیان کریں، مگر ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ جس کی شان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیسی شان
شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرمائیں۔ جب مہاجرین مدینے پہنچے تو اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیارے بھائی چارے کی وہ مثال قائم کی کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت یعنی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بنا دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، بہت مالدار تھے۔ جب مدینے پہنچے تو کچھ نہیں، سب اسلام کے نام پر مکے چھوڑ کر آ گئے، مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کیا۔ وہ کہتے حضور آپ میرے بھائی ہیں، میرے جتنی جداد ہے اس کا آدھا حصہ آپ کا، میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر آپ کا، اور حضور میری 2 بیویاں ہیں، آپ ایک کو پسند کر لیں، میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ شادی بھی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن کی خودداری دیکھیں، فرمانے لگے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو، کاروبار کرنا جانتا ہوں، اپنے ہاتھ سے خود کما لوں گا۔ اب مولا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آنکھوں میں آنسو، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کے بھائی بھائی بنا دیے، میں تو اکیلا رہ گیا، میرا بھائی تو کسی کو نہیں بنایا آپ نے، سارے صحابہ کے رشتے جوڑ دیے، مولا علی کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ مولا علی کا عشق رسول دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بھائی کہا، مگر مولا علی نے انہیں کبھی اپنا بھائی نہیں کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا آقا اور مولا جان کر گفتگو کرتے رہے۔ مولا علی کی شان کیا ہے، سنتے جائیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مولا علی اہل بیت طہار اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سلوک کیسا تھا، ان میں آپس میں اتفاق اور پیار کیسا تھا کہ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں، اور فرماتے میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ گویا مولا علی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو شیخین کریمین سے محبت کرنی ہوگی، ورنہ میری محبت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ ایک اور پیاری سی حدیث جس میں چاروں صحابہ کی کیا شان بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ چاروں ہمارے دل کے قرار اور آنکھوں کے تارے ہیں۔ مولا علی کی شان نرالی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں میں بھی ہیں اور پنجتن پاک میں بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ان میں سے کسی کی بھی اطاعت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک حدیث شریف میں مروی ہے کہ میری آل کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اپنی آل کو کشتی فرمایا اور صحابہ کو ستارے فرمایا۔ مولا علی علم کے شہر کا دروازہ ہیں، علم کا پہاڑ ہیں، اتنا علم ہے ان کے پاس۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں علم ہے، یہ کب، کہاں اور کیسے نازل ہوئی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں، اتنی تفسیر لکھوں، اتنی کتابیں لکھ دوں کہ ان کتابوں کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ منگوائے جائیں۔ تفسیر قرآن کا ایسا علم اور تلاوت کیسی کرتے تھے کہ گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں ڈالتے اور دوسری رکاب پر پاؤں ڈالتے ڈالتے پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان علی۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 29 شعبان المعظم 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 11 مارچ 2024 ہے، دیسی تاریخ 29 پاگن اور پیر کا دن ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔